सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी अलिफ लाम मीम की कुछ ऐसी किस्तों के साथ कि जिसमें दरअसल हम कुल्ली तौर से इस निज़ाम का और ख़ास तौर से तालीमी निज़ाम का ज़िक्र करेंगे। शायर ने बखूबी अंदाज से कहा था कि वहदत इश्क़ की तकसीम नहीं हो सकती, जाए सजदा कभी दो नीम नहीं हो सकती, एक ही बार लिखा जाता है दस्तूर वफ़ा, और इश्क़ के आइन में तरमीम नहीं हो सकती। मगर ये एक ऐसा आइन है जो बदलता रहता है और उसमें तरमीम भी होती रहती है। चलें कह लीजिए कि ये तो वो आइन है कि जिसमें सियासतदान है, मगर जहाँ पे मजहबी तबका साथ मिला हुआ है और ख़ास तौर से उनके हाथ में उमूर हैं और फिर वो तालीमी निज़ामत के मालिक हैं और फिर वो ये इस ज़िम्मेदारी को बहुत आसान तरीके से निभा भी रहे होते हैं। मगर ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से मदारिस में इम्तहानात लिए जाते हैं या तालीम दी जाती है, उसकी कोई नज़ीर व मिसाल किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में तो कम से कम बज़ाहिर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान ने एक नाम कमाया है, मगर अब सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये बात मैं बड़े दुख और रंज के साथ कह रहा हूँ कि ख़ुद पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम भी तज़ब्ज़ुब का और तरद्दुद का शिकार हैं। ख़ास तौर से मदारिस को लेके हमने एक ख़बर सुनी, हुकूमत ने बड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा किया। वो तमाम मदारिस जो अपना ख़ास बोर्ड चाहते हैं उनको ये हक़ दिया, और यकीनी तौर से होना चाहिए क्योंकि ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये सरकारी इदारा तो है नहीं। मगर उसके साथ साथ बड़ी तनकीद भी सुनने को आई वफाकुल मदारिस को, फिर इसके अलावा दीगर मदारिस जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के साथ जुड़ते गए और फिर उन्होंने अपने ही मकतब फ़िक्र का अपना बोर्ड तस्लीम किया। मगर अब एक नया मसला ये है कि एक ही मकतब फ़िक्र है और उसके लिए मुख्तलिफ बोर्ड होने चाहिए। जामे बिनोरिया, जामिअतुर रशीद, उनका ये कहना है कि हमारे पास एक अलग बोर्ड होना चाहिए। हमारे पास ज़ाहिर है बहुत से लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे दीगर मसाइल हैं, और इसी तरह दीगर मदारिस के भी कुछ इशूज़ हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही, ये भी मौक़िफ़ लेंगे। मगर उलमा कराम का क्या कहना है, क्या मुख्तलिफ बोर्ड होने चाहिए, ये एक ऐसा हक है जो सबको हासिल होना चाहिए, या फिर हम एक ही बोर्ड के साए तले चलें? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छे शफीक मेहरबान आलिम दीन भी हैं, और आपकी गुफ्तगू आपके अखलाक का एक खूबसूरत चेहरा है। मैं डॉक्टर इसहाक आलम साहब को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे दीगर मेहमान गिरामी भी, हम कोशिश करेंगे उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेते रहें। हमारे साथ मुफ्ती ज़ाहिद साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे जो जामिया इमदादिया से हैं और फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब एक मुझे ये बात बता दीजिए कि ये मामला क्या है, ये इस मुकदमा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक बोर्ड होना भी चाहिए या फिर सबको हक हासिल है, अपने अपने बोर्ड बनाएं, अपने इम्तिहान लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वैस भाई, हमारी बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुल्क में एक ख़ास किस्म का तबका, और कभी वो आवाम की तरफ से कभी वो रियासत की तरफ से, कि वो कभी भी हमारे इन मजहबी तालीमात से और हमारे दीनी इदारों से कभी भी वो मुतमईन नहीं हुआ जी, और कभी उनके हालात से, उनकी गुफ्तगू से, बहुत सारी बातों से बाज़ औक़ात यूँ भी महसूस होता है कि शायद ये लोग मुतमईन होना भी नहीं चाहते। अच्छा, हम तालीमी माहौल में अगर देखते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए जो रोल मॉडल हो गए उस हवाले से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी। हमारे लिए आपका दौर रिसालत रोल मॉडल होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी दलील खिलाफत राशिदा की भी होगी, और हमारे लिए उलूम में सर फहरिस्त कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की इब्तिदा होती है तो वो इब्तिदा ही तालीम से होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और फिर बदर के कैदियों वाला मामला वाक़ई तफसीली है। मैं इशारतन कह देता हूँ कि जिन मुशरिकीन के कैदियों के पास फ़िदिया नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारे लोगों को पढ़ा दें, लिखना पढ़ना सिखा दें और हम उनको उसके बदले में आज़ाद कर देंगे।
پھر قرآن و حدیث کی تدوین ہوتی ہے، خود دور رسالت میں خود رسول اللہ خود اس کو لکھنے کا حکم بھی فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں خلافت راشدہ کے ادوار میں احادیث پر، قرآن کریم پر بے تحاشا بھرپور طریقے سے کام ہوتا ہے۔ یہ تو لکھنے پڑھنے والا معاملہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم، علم کے حصول، علم دینے والا معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب، اگر آپ یہ کہیں کہ مذہب یہ چاہتا ہے کہ لوگ تعلیم سے دور رہیں، جی تو مذہب تو کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ مذہبی لوگ چاہتے ہیں پھر شاید؟ مذہبی لوگ چاہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم ہو، اچھا، اور اس کے اوپر آگے آپ موقع دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور گفتگو بھی کریں مذہبی گے۔ تعلیم تقسیم ہو کے ہو یا پھر ایک ہی پیرائے میں ہو؟ ایک ہی پیرائے میں ہو، میں آ رہا ہوں اسی چیز کی طرف۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ پاکستان آ جائیں تو پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آنے کے بعد اس کا نام ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ صحیح، ہمیں آئین ملتا ہے تو وہ بھی ایک مملکتی طور پہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ایک اسلامی ہمارا آئین ہے۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ہم اپنی آئین کے شیقوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ مملکت اعلیٰ جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اور اس مملکت کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، صحیح، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سیاست کے پیچھے مذہب ہوگا، آپ کی تعلیم کے پیچھے بھی مذہب ہوگا، صحیح، آپ کی ثقافت کے پیچھے بھی مذہب ہوگا، صحیح، آپ کی معیشت کے پیچھے بھی مذہب ہوگا، یعنی کہ مذہب، دین آپ کے ملک کی پوری تھیم ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا۔ ٹھیک، یہ بات تو واضح ہے۔ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ ٹھیک، اب تعلیم اور سیاست کے بیچ کا تعلق کیا ہے؟ میں تعلیم کو سیاست کا بہت بڑا شعبہ سمجھتا ہوں اچھا، کہ سیاسی میدان میں رہتے ہوئے چاہے وہ علماء ہوں یا عصری تعلیمات کے حاملین لوگ ہوں، صحیح، وہ اس چیز کے اوپر کام کریں۔ لیکن اگر آپ سیاست کا معنی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو رہنمائی کرنا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو وسائل مہیا کرنا، جی، تو اب وہ عصری تعلیمی اداروں والے لوگ اگر اس میدان میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی سیاست کا ایک شعبہ ہے۔ ہم سیاست کے حوالے سے سوال پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب، وہ ضروری سوال بھی ہے اور بہت خاص سوال بھی ہے، مگر مفتی محمد زاہد صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس تقسیم کو پسند فرماتے ہیں؟ تمام مدارس کو یہ حق حاصل ہے یا پھر اس کی وفاقی صورت ہی ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو موجودہ منظرنامہ بنا ہے اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک زاویہ ہے ان مدارس یا ان وفاقوں کا جن کو اس وقت تسلیم کیا گیا ہے وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے یا ایچ ای سی کی طرف سے، اور دوسرا زاویہ ہے ریاست کے طرز عمل کا، کہ ریاست نے جو کیا ہے یا جس طریقے سے کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے یا درست نہیں ہے۔ میری رائے میں دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ ہم ان اداروں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ادارہ بھی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنا الگ طرز کا نصاب بنا سکیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو الگ انداز سے منظم کر سکیں، اور ریاست نے جس طریقے سے دوسرے انداز ہے تعلیم کو تسلیم کیا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے تسلیم کریں، اچھا، کیا جائے۔ تو جو ادارہ یہ سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ متعدد ادارے ایسے ہیں جو ایک عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی موقع ملے، صحیح، موقع مل گیا، موقع ملا ہے، ہاں، ان کو جب یہ موقع ملا ہے اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے تو میری ناقص رائے میں اس پر اعتراض کی، یعنی ان اداروں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی گنجائش وہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ حق تھا کہ کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ صحیح، اگر وہ ریاست زید کو ایک چیز دیتی ہے اور عمر اور بکر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی
اسی طرح سے اس چیز کے مستحق ہیں صحیح. تو پھر یہ جواب دینا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے زید کو یہ چیز دی ہے, صحیح. آپ نے عمر کو کیوں چیز یہ نہیں دی. ٹھیک ہے. آپ یوں سمجھ لیں موجودہ تناظر میں کہ مثال کے طور پر ایچ ای سی اب تک کراچی کے اندر کراچی کی سند کو قبول کر رہی تھی, جی, جبکہ تقریباً اتنا ہی قدیم ادارہ یا اس سے ذرا کم قدامت والا ادارہ کراچی ہی کے اندر جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن بھی موجود تھا, جی. وہ بھی بینی وہی نظام پڑھا رہا تھا اور معیار میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک. اور 1987 میں جب ایچ سی سی نے دارالعلوم کراچی کو تسلیم کیا جی. تو اس وقت جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دورہ حدیث کے طلبہ نیو ٹاؤن کے مدرسے میں زیادہ ہوتے تھے, تو اچھا. دونوں ایک ہی جیسا نصاب پڑھا رہے ہیں, تو یہ سوال ریاست کی طرف موجود تھا. کوئی بھی ادارہ یہ سوال کر سکتا تھا کہ جناب فلاں صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں, ان کی دکان پر بھی وہی کچھ ہے اور میری دکان پر بھی وہی مال ہے, ان کی رجسٹرڈ ہے اور میری دکان رجسٹرڈ نہیں ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ صورتحال اگر واقعتاً یعنی کوئی ادارہ یہ محسوس کر سکتا ہے, اور اگر یہ محسوس کرتا ہے اور واقعتاً ایسا ہے, تو یہ ہمارے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے. ویسے یہ دینی تعلیمات کو, شعبہ تدریس کو دکان سے تشبیہ دینا آپ کے لیے مناسب ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں, مگر یہاں پہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ لوگ کنسیڈر ایسے ہی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ کہ تو بڑا مقام والا اور منصب والا مرحلہ ہے, اس میں تو ہم ہر طرح سے مدارس جس طرح سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, نہ کوئی فیس لیتے ہیں بلکہ بچوں کو افورڈ کرتے ہیں, ان کے ایکسپنسز پے کرتے ہیں, ان کو عالم بناتے ہیں, یہ کہیں اور نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بنیادی طور سے, اس سے پہلے کہ ہم سیاست پہ جائیں اور مدارس میں ہونے والی سیاست پہ جائیں, اس کا عمل دخل دیکھیں, یہ تو ایک واضح بات ہے نا کہ دونوں میں یعنی ناانصافی یا امتیازی سلوک برتا جا رہا ہوگا, تبھی مدارس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص حصہ امتیاز ملے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس سے اتفاق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اچھا, ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جاتے ہیں, میں حضرت خواہوں اگر بات مکمل کرنے کا موقع دے دیتے تو شاید, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے, تو اگر کوئی مدرسہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن اگر زید عمر بکر کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہ مقام ملنا چاہیے جو فلاں فلاں کو ملا ہوا ہے, اور وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے, تو جب اس کو اس کا رائٹ اس کے خیال کے مطابق ملتا ہے, تو میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ ٹھیک. مفتی صاحب بجا فرما رہے ہیں آپ, یہی سوال میں پوچھنے لگا ہوں. جی, میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, لوٹ کر آتا ہوں, گفتگو کو یہیں سے آگے دوام دیتے ہیں. عرفان رمضان نہیں, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جی خوش آمدید. اس وقت ہم مدارس کے تعلیمی نظام پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور بہت ہی مجھ جیسے عام فہم والوں کے لیے تھوڑا سا آسان کرتے چلوں کہ اس وقت پاکستان میں کچھ بورڈ ہیں, اور ایک دو بورڈ تو ایسے ہیں ہر مکتب فکر کے جن کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے, خاص طور سے وفاق المدارس. مگر اب چونکہ نئی تبدیلیاں نظر آئی ہیں, تو اب پہلے تو یہ تھا کہ ہر مکتب فکر کو اپنا بورڈ بنانے کی ظاہر اجازت تھی اور اس کو یہ حق حاصل تھا, مگر اب ایک ہی مکتب فکر میں مختلف بورڈ نظر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم پوچھ رہے ہیں بار بار. اسی حوالے سے ہم نے ڈاکٹر اسحاق سے بھی گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو واضحتاً یہ اشارہ دے دیا کہ وہ وفاق کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ بنیادی حقوق کی بات ہے وہ ان کو ملنے چاہیے دیگر مدارس کو. مگر ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو نہیں نظر آتا کہ مدارس میں اب سیاست اور سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, اور خاص طور سے ایک پولرائز ہے, یعنی ایک ہی جماعت کا زیادہ ہے. کہتے ہیں وفاق المدارس میں ایک سیاسی جماعت کا زیادہ اثر ہے اور باقی جگہ پہ ایسا نظر نہیں آتا. دیکھیں پہلی والی بات پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں. جی, جنرل مشرف صاحب کا دور تھا یہ, اور اس وقت 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کافی ہماری ملک کی تبدیل ہو گئی.
اور مدارس کے لیے, دینی مدارس کے لیے خاص طور پہ ایک الگ بیانیہ قائم ہو گیا. اس کے بعد جب مدارس کے لیے حالات کافی ایک ناساز ہوئے تو تمام مکاتب فکر کے جو تعلیمی بورڈ تھے انہوں نے اپنا ایک اتحاد قائم کر لیا, اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے نام سے. اب اس کے بعد جو میری بات ہوئی ہے ہمارے وفاق المدارس کے مسئول ہیں مولانا عامر فاروق عباسی صاحب, کل میں نے ان سے پوری معلومات لی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں تعلیمی بورڈ کا درجہ کیوں نہیں دے دیتے. اچھا. تو اس وقت حکومت کی طرف سے پھر یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو الگ الگ نہیں دے سکتے ہیں, آپ یکجا ہو جائیں تو ہم آپ کو ایک بورڈ دے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو جواب میں یہ کہا گیا کہ ہمارے مکاتب فکر الگ الگ ہیں, ہم مختلف مسالک کے لوگ ہیں, جو نظم ان کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے, جو سلیبس ان کے ہاں پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں پڑھایا جاتا, تو ہم ایک بورڈ کے تحت آ نہیں سکتے ہیں, تو آپ کو ہمیں الگ الگ بورڈ دینے ہوں گے. لہٰذا نہیں دیے گئے کہ جی آپ الگ الگ مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس کے بعد مدرسہ ایجوکیشن بورڈ وجود میں آ گیا, صحیح, ماڈل دینی مدارس وجود میں آ گئے, اور اب ہر مکتب فکر میں 4 5 بورڈ وجود میں آ گئے. صحیح. ویسے وہ ماڈل مدارس کا تجربہ کامیاب نہیں رہا, وہ ابھی بند ہونے جا رہا ہے. جی, وہ تو اول روز سے لے کے آج کے روز تک وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا. اور اس مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی پیشکش بھی وفاق المدارس والوں کو ہوئی اچھا, کہ آپ اس کو سنبھال لیں, کچھ لوگ ہمیں دے دیں, وہ نہیں آئے اس میں. صحیح. تو وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ حکومت اور ریاست کی طرف سے بعض فیصلوں کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملہ مشکوک نظر آنے لگتا ہے. اچھا, یہ بھی مشکوک نظر آ رہا ہے. جی, تو اس کی وجہ سے اس چیز کی طرفداری کرنا وہ خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ جو تعلیمی بورڈ ابھی بنے ہیں ہم ان کے مخالف نہیں ہیں, لیکن میری خواہش ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا نہ ہوتا, اور ہم ایک متحد ہو کر ہی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک مکتب فکر والا کام کرتا, چاہے وہ تعلیم کا ماحول ہو یا کسی اور ماحول میں, تو یہ بہت زیادہ مناسب ہوتا. لیکن دل سے احترام ہم سب کا کرتے ہیں, چاہے وہ مجمع علوم اسلامی والے ہوں یا وفاق المدارس والے ہوں یا کنز المدارس والے ہوں یا تنظیم المدارس والے, جو بھی ہوں, دل سے احترام سب کا ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ کاش ایسا نہ ہو, کاش ایسا نہ ہو. لیکن اب یہ موقع ہے, یہ سارے حضرات مل کر متحد ہو کر کام کر سکتے ہیں. جس طریقے سے مفتی زاہد صاحب نے بھی فرمایا تھا اپنی گفتگو میں کہ جس طریقے سے دیگر مکاتب فکر والے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں, جمع ہو سکتے ہیں, تو ایک مکتب فکر والے لوگ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے, اور تعلیمی ماحول میں جان, پائیداری, مضبوطی اسی طور آ سکتی ہے کہ جب سارے لوگ مل کر کام کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اجازت دیں تو سوال میں آپ سے بھی پوچھوں اور مفتی صاحب سے پوچھوں, لوگوں کا یہ کہنا ہے, میں ان کے اعتراضات رکھ رہا ہوں, باخودہ یہ نہ کہے گا کہ میری اپنی رائے ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وفاق المدارس میں ایک مونوپلی چلی آ رہی ہے, 10 سال 20 سال چیئرمین صاحب سے لے کر نیچے تک لوگ, ایک ہی سسٹم, ایک ہی میرٹ, ایک ہی پالیسی. اب اس مونوپلی کو توڑیں, ان کی مذمت کریں یا پھر اپنے لیے اصلاح کریں, بہتری کریں, کچھ تو کرنا ہی تھا نا. بالکل. تو پھر آپ اس سے اتفاق کرنے لگے ہیں. پھر مجھ سے جواب میں آپ سے ہاں یا نہ میں لے لوں, پھر مفتی صاحب سے جاؤں گا. یہ بات تھی, یہ منوپلی والی بات. مجھے حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کا بہت زیادہ علم نہیں ہے, یہ بات تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو وفاق المدارس کا باقاعدہ حصہ ہیں. مفتی صاحب آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھ رہا ہوں. دیکھیں, جن کو اب اپنا بورڈ الگ چاہیے اور وہ اس میں راضی ہیں, ان کے بہت سارے ایسے حقوق یا ایسے مطالبے ہیں جو جائز بھی نظر آتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس, ایسے طلباء آتے ہیں جو شاید پاکستان سے نہیں دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی شناخت ہونی چاہیے, ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ایک منوپلی کا ہونا اور پھر ایک ہی سلسلے کا ہونا اور پھر اس میں ان کے حقوق, جائز حقوق نہ ملنا, یہ ان کی بات بجا نظر آتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, منوپلی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا. اچھا. تو شاید ان کے وہ ذرا تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا مجھے لفظ. لیکن یہ ہے کہ وحدت کے اندر بھی وحدت بھی تب چلتی ہے جبکہ اس کے اندر تنوع کی گنجائش ہو. واہ. تو تنوع کی گنجائش پہلے تھی, پھر وہ سکڑ گئی. وہ اس طریقے سے کہ پہلے آدھے نظام تعلیم پر وفاق کا وہ ہوتا تھا اور آدھا یعنی 1 سال اس طرح سے ہوتا تھا, 1 سال اس طریقے سے ہوتا تھا. لیکن گزشتہ تقریباً
صورتحال یہ ہے کہ کم از کم وفاق مدارس عربیہ کے اندر جو ہے وہ مکمل سسٹم وفاق کے تابع ہے، یعنی جو وفاق سے ملحق ہے ادارہ وہ مکمل اس کی پیروی کرنے کا پابند ہے. صحیح. دوسرے تجربات کی گنجائش نسبتاً کم تھی، تو وحدت کے اندر تنوع ہونا چاہیے. اس حوالے سے جنہوں نے سوچا ہے یا سوچ رہے تھے اور ان کو اب موقع ملا ہے، تو جیسے بات میں وہی لے کر جاؤں گا جہاں میں نے چھوڑی تھی کہ ان پر تو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس موقع پر اور جس انداز سے ہماری ریاست نے یہ قدم اٹھایا ہے اس پہ تحفظات نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے مجھ جیسے طالب علموں کو اعتراضات ہیں. اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس کو اگر مضبوط کرنا مقصد ہے، اعتراف کو ایسی کے ایک نوٹیفیکیشن پر 1982 سے سلسلہ چل رہا ہے اور اب 20 سال ہونے کو آتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن پہ سارا سسٹم کھڑا ہے اور اب تک وہ ایک نوٹیفیکیشن پہ کھڑا ہے. تو کسی کو یہ نہیں خیال آیا اور بلکہ بار بار کہا گیا کہ آپ اس کے لیے ایک جامع قانون سازی کریں. قانون سازی میں یہ ہوگا کہ جتنے آپ کے جتنے سوالات ہیں جب پہلے سے سسٹم اور قانون موجود ہو تو اس میں جب ظاہرہ کا قانون بنتا ہے تو اس میں تمام ممکنہ صورتوں کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے. غالباً ہماری جو مختلف طاقتیں ہیں یا ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے پیش نظر یہ ہوگا، بدگمانی تو نہیں کرتا لیکن ممکن ہے کہ ان کے پیش نظر یہ رہا ہو کہ کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں ثواب بھی بہت آسانی سے چل سکتی ہے کہ آج ہر رہے ہیں جی اور کل کو ہم کر لیں گے، پھر 4 پہ جائیں گے، دوبارہ 6 پہ لے جائیں گے. جب ایک جامع قانون موجودگی میں پھر اسلامی اختیارات کا عمل دخل کم ہو جائے گا اور کوئی کسی بھی معاملے میں عدالت روک کر سکے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب شروع کی رہی ہے یہ میں سن رہا ہوں. بسط احترام آپ نے کئی مرتبہ اشارہ دیا اس میں حکومت کا عمل دخل اور پھر حکومتی پالیسی اور پھر ان کی نیتیں اور پھر ان کا پلان، مگر کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ وفاق المدارس کوئی حکومتی ادارہ ہے یا یہ جتنے بھی بورڈ ہیں ان کا حکومت کا کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ یہ تو میرے خیال ہے ہم سب مل کے اکجا ہو کر بنا سکتے ہیں اور پہلے بھی ایسا ہوتا ہوا نظر آیا ہے. حکومت تو شاید ہمیں اس میں ایڈوائز کر سکتی ہے مگر اصل میں اس میں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حکومت کا اس میں کوئی کام نہیں بنتا، چاہے وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہو، اس پہ تو یہ علماء کا کام ہے اور ان کا کام ہے جو اساتذہ ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ میں نے کوشش کی ہے طاہر اشرفی صاحب کو بھی میں کال پہ لوں اور ان سے بھی حکومت کا موقف جان لوں، کیا وجہ ہے، کیا وہ اس کے حق میں ہے اور ظاہراً وہ اس کے حق میں ہے تو کیا بنیاد ہے اس کی. مگر وہ سیاست والا سوال کہ سیاست ہونی چاہیے مدارس میں. دیکھیں وزیر ربانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس والے بورڈ ہیں خاص طور پہ، تو یہ بورڈ ہماری اصطلاحات میں گورنمنٹ کے پیپرز میں وفاق المدارس یا تنظیمات مدارس دینیہ کوئی بورڈ نہیں ہے. اچھا. انہوں نے تو مدارس کے صرف عالمیہ والی اس ڈگری کو اپنے MA کے مساوی قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ طور پہ وفاق المدارس یا کسی بھی تعلیمی بورڈ کو انہوں نے بورڈ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا. تو اب وہ مدارس والے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوشش تو کریں گے، وہ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے. تو اس کے لیے اب دونوں اینگل سے آپ دیکھیں، اگر کوئی سیاسی جماعت کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مداخلت کرتی ہے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا میرے خیال میں. صحیح. بہت اچھا. واضح. لیکن اگر کوئی تعلیمی بورڈ اپنی بقا کے لیے، اپنے استحکام کے لیے اور اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. واضح. اسے بالکل اس چیز کے اختیار ہے. میرے خیال بڑا کلیئر موقف دیا آپ نے. قول قولا سدیدہ کی قصائے میں اس سے اچھا واضح موقف ہو نہیں سکتا. میں ایک وقفہ لے لوں، لوٹ کر آتے ہیں، مزید گفتگو ہوتی ہے اسی حوالے سے اور یہی ہمارا آج موضوع بھی ہے اور اس میں مختلف آراء آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. Alif Lam
खुश आमदेद। अलिफ लाम मीम में इस वक्त वफाकुल मदारिस और दीगर मदारिस और तालीमी बोर्ड के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब हमसे तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब, कल भी एक इजलास हुआ है वफाकुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम, और हमने ये देखा है कि वही सवाल जो हम यहाँ पूछ रहे हैं कल वो झलकता हुआ, उभरता हुआ, आश्कार होता हुआ नज़र आया। वफाकुल मदारिस के और मदारिस के लोगों के दरमियान अगर मीटिंग हो रही है तो एक सियासी जमात, मिसाल के तौर पे जमीयत उलमा, इनका क्या ताल्लुक़ बनता है, क्या असर रसूख बनता है, और क्या ये ऐसा ही होना चाहिए कि सियासी जमात बैठे और फिर फैसला सादर किया जाए? देखें, कल के इजलास में क्या बात हुई है उसका तो मुझे इल्म नहीं है, और ये भी मुझे अंदाजा लग रहा है कि कल शायद कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ। ठीक, और मेरे इल्म में नहीं आया, तो हम उसको कह सकते हैं असल में जो लोग एक मजहबी सियासी जमात के अंदर हैं वही लोग बहुत सारे मदारिस के मुहतमी हैं, और इसी तरीके से खुद मौलाना फजल रहमान साहब भी एक मदरसे के मुहतमिम हैं। तो हम इसको साइड लाइन पे होने वाली एक मुशावरत भी शायद कह सकें। अगर तो कोई बाकायदा एलामिया जारी हुआ है फिर तो सवाल की नौयत बदल जाती है। ठीक, लेकिन अगर बाकायदा कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ तो फिर शायद कम अज कम मेरे लिए उस पर तबसरा करना मुश्किल है। बाकी जामे माने बात वही है जो मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने फरमाई है कि विफाक का बज़ाहिर अगर उनसे आप सवाल ये करें तो वो यही कहेंगे कि हम असल में वफाक के नज़्म व नसक को चलाने के हवाले से किसी सियासी जमात के पास नहीं गए, बल्कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, और चूंकि एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में फैसला साजी सियासत ही के रास्ते से होती है। हम एक सियासी जमात यानी कल को यही विफाक वाले नून लीग के पास भी जा सकते हैं, वो पीटीआई के पास भी अपने मुतालबा लेके जा सकते हैं, किसी और से भी ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करें, असम्बली में लाएं या फोरम पे लाएं। तो इस पे बज़ाहिर अगर इतनी बात है तो फिर बज़ाहिर इसमें कोई एतराज़ की बात मुझे नहीं। ठीक है, बज़ाहिर इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, आपको नहीं नज़र आती। डॉक्टर साहब, अब बात को कंक्लूड करते हैं। वजह क्या बनती नज़र आती है कि इतने मुख्तलिफ बोर्ड बनाए जाएँ? क्या बुनियादी वजूहात हैं? क्या पता हम उसका जिक्र करें और फिर एक ही मामले में उसका हल निकल आए? देखें, मुमकिन है कि अगर मैं ये बात कहूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि बात बदगुमानी की तरफ चली जाए, लेकिन अगर साफ वाज़ेह अल्फाज में मैं ये कहूँ तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि रियासत अपने कुछ मकासद के हुसूल के लिए नए बोर्ड बना रही है और बना चुकी। रियासत का काम ही नहीं है बनाना, ना वो बना रही है, ये तो खुद उलमा बना रहे हैं। यही एक चीज़ है, क्योंकि ये बात भी हमारे हल्के हबाब के बीच में आई थी कि ये बोर्ड वाला मामला तो बाकायदा कानून साजी के तहत असम्बली में आना चाहिए था, उसके बाद जाके बोर्ड बनना चाहिए था। ये पीठ पीछे इस तरीके से बोर्ड बना दिए गए, ये चीज़ भी महल नज़र है। उलमा बोर्ड बना रही है, उलमा अब ये बातें तो आगे जाके खुलेंगी कि ये बाकायदा रियासत की तरफ से ऑफ़र हुई थी कि आप आ जाएँ, हम आपको बना कर देते हैं, या इन इदारों की तरफ से मेहनत थी कि हमें ये बोर्ड बना कर दिए जाए। तो क़ब्ल अज़ वक़्त इसके ऊपर कुछ बात करना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि बोर्ड बने, ठीक बने, गलत बने, मैं कहता हूँ अब बन गए। ठीक, अब बन गए। अब ऐसा है कि आपस में मिल बैठ कर काम कर लें, वाह, एक मेज़ के ऊपर आ जाएं, इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ मिल बैठ कर काम कर लें। रियासत को चाहिए कि मजहबी तालीम के हवाले से दीनी इदारों के साथ ताउन करें। सही। मैं इस हवाले से एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप सवालात करते हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ जी जी, कि क्या हमारे मुल्क में हर बच्चे पर तालीम का हुसूल लाजिम है? बिल्कुल होना चाहिए। लाजिम तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन लाजिम नहीं है। जब रियासत की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर, कोई ऐसा हुक्मनामा, कोई ऐसा कानून, कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि आप भी एक इदारा बनाने के लिए ख़ुद मुख्तार हैं। मैं भी अपना एक इदारा बना सकता हूँ, कोई तीसरा भी आकर अपना इदारा बना सकता है। यहाँ दो किस्म के इदारे वजूद में आ गए, असरी तालीमी इदारे अलग हो गए, मजहबी दीनी तालीमी इदारे अलग हो गए। असरी तालीमी इदारों वालों से दीनी इदारों वाले कहते हैं कि जी आप भी कुरान व हदीस पढ़ाएँ, आप नादर कुरान करीम पढ़ाएँ, वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है।
عصری تعلیمی اداروں کی طرف سے یا یوں کہہ لیں کہ ریاست کی طرف سے دینی اداروں والوں سے تقاضا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے ہاں عصری علوم کو جگہ دیں، وہ پڑھائیں. میرے خیال میں یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے. جو مرضی آئے پڑھائیں، جو مرضی آپ پڑھائیں، کوئی ایسی چیز نہ پڑھائیں کہ جس کی وجہ سے ریاست کے ساخت پہ نقصان آئے، اس پہ کوئی حرف آئے. دیکھیں میرا بچہ ہے، اب میری مرضی یا میرے بچے کی مرضی، میں اس کو اسکول میں ڈالوں یا میں اس کو کسی مذہبی تعلیمی ادارے میں ڈالوں یا ان دونوں سے ہٹ کر کسی اور میں ڈال دوں. کسی اور سے مراد کوئی تعلیمی نظام، کسی تعلیمی نظام میں مرضی ہے میری. بناؤں بچے کو، چھوٹے جی جی میری مرضی ہے، میں اس سے کچھ بھی بنا لوں. جب حکومت کی طرف سے مجھ پر یہ جبر، یعنی مجھ پر کوئی ایسا قانون لاگو نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دینا چاہیں. تو اگر میں اپنے بچے کو مثال کے طور پہ حافظ بنانا چاہتا ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو مولوی بنانا چاہتا ہوں تو بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر بنانا چاہوں تو بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پبلک کے سامنے تمام طالبی ادارے کھلے ہیں، یہ جس ادارے سے رجوع کرنا چاہیں یہ کر لیں. آخر میں ایک بات اور کہہ دوں، آخری منٹ، مذہبی تعلیمی اداروں والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی خدمات کیا ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ امام پیدا کرتے ہیں، مؤذن پیدا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل چلانے والے علماء ہیں، آپ کے ملک میں حلال فاؤنڈیشن، حلال انڈسٹری کے اوپر کام کرنے والے علماء ہیں، اسلامک بینکنگ کے اوپر کام کرنے والے علماء ہیں، تکافل کے اوپر کام کرنے والے علماء ہیں. علماء نے بہت کام کیا. وہ امام مؤذن بناتے ہیں وہ الگ ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ علماء کی خدمات کو دیکھیں، پھر اس کے علاوہ کرونا وائرس کی صورتحال میں سب سے آگے بڑھ چل کر کام کرنے والے مذہبی دینی ادارے ہیں. اچھا، بالکل. لوگوں کو راشن بھی دیا ہے، لوگوں کو گھروں کے کرائے بھی ماہانہ فراہم کی ہیں. 2-3 کا نام لے لیں. اس کے علاوہ ہمارا بیت السلام ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. یہ الرشید ٹرسٹ تو نہیں ہے ان کا، لیکن ان کا اب کوئی اور ٹرسٹ ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. بنوریہ والے بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ اور پھر اس کے علاوہ ابھی جو فلسطین میں ہوا ہے، ہمارا بیت السلام ٹرسٹ وہاں پہنچ کے وہاں کام کر رہا ہے. بہت اچھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ترکی میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، جامعۃ الرشید والوں نے بھی وہاں کام کیا ہے. فلاحی خدمت بھی کر رہے ہیں، تعلیمی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ مزید ان سے کوئی ڈیمانڈ کی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی محمد زاہد صاحب آپ کا. آپ دونوں کی خوبصورت آراء، آپ کی گفتگو ہم سب کو یقینی طور سے بہت قریب کر رہی ہے حقائق کے، اور ساتھ ساتھ صبر و تحمل اور اشتیاق بھی بڑھ رہا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ کرے خیر ہو، کیونکہ یہ مدارس ہیں کہ جو پاکستان پہ بڑا احسان، لطف و کرم کر رہے ہیں، اور حقیقی معنوں پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اب یہاں تو شکوے کی نوبت آ چکی ہے، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اہلیان مدارس ہیں، جو سرپرست ہیں اور جو بانیان ہیں، اب ان کے اوپر ساری نگاہیں جمی ہوئی ہیں. وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان طالب علم ہے، چاہے وہ بنوریہ کا ہو، چاہے وہ جامعۃ الرشید کا ہو. خاص طور سے بنوریہ کے لیے بڑی پریشانی ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جب بچے پورا ایک نصف سے زیادہ اپنی تعلیمی مراحل کو ایک جگہ پہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری جگہ بورڈ چینج ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم وفاق کے ساتھ جائیں یا فلاں کے ساتھ جائیں تو جائیں کہاں. یہی کچھ حال ہماری عوام کا ہے. مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں. Alif Lam